बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मोहम्मद औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो बूम और बस साइकिल में ना जाएं जो हम पिछले कुछ अदवार में जाते रहे। दूसरा, द प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री। अब इसको अंडरपिन ये करना है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हमें ये मिली है और जो हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अब शुरू की हैं, उनको हमने पूरी तंदही से वी हैव टू टेक देम थ्रू द फिनिशिंग लाइन, वेदर दैट इज ऑन द टैक्सेशन साइड, whether it's on the energy side, whether it's our SOE reforms, whether it's our privatization agenda, और स्पेशली हमने जो पब्लिक फाइनेंसेस में अपने गवर्नमेंट के जो खर्चे हमने कम करने हैं, उन पे अब पूरी तंदही से काम हो रहा है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑल ऑफ दिस इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी वॉच में और उनकी लीडरशिप में वी वांट टू मेक श्योर कि हम सिर्फ व्हाट और व्हाई की बात ना करें। इट हैज टू बी ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन। और ये उड़ान पाकिस्तान हमें इंशाल्लाह बिल्कुल हमें अगले 2 से 3 साल में एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाएगा कि दिस विल रिजल्ट इन दिस बीइंग द लास्ट IMF प्रोग्राम। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान के तरक्की के 5 साला मंसूबे का आगाज़ कर रहे हैं। ये मंसूबा पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पे डालने में बहुत मददगार होगा। पाकिस्तान को इस वक्त जो मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं, जहां हुकूमत ने उनसे निपटने के लिए फौरी इक़दामात लिए, वहीं ये भी ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पे तरक्की देने के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, इसका एक खाका बनाकर उस पर अमल दरामद किया जाए। इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई, उसने मुल्क की मजबूत मईशत के ज़रिए पाकिस्तान को एक खुशहाल और ख़ुद मुख्तार मुल्क बनाने की कोशिश की। विज़न 2010 बनाया, विज़न 2025 बनाया, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम ने उन मंसूबों पर मुकम्मल अमल दरामद न होने दिया। अब एक बार फिर हम 5 साला मंसूबे के ज़रिए एक ऐसी पायदार तरक्की की बुनियाद रखने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत को जहां एक तरफ तरक्की के लिए मजबूत बुनियाद फराहम होगी, वहीं इसके समरात पाकिस्तान के अवाम को बेहतर रोज़गार, बेहतर तालीम, बेहतर सेहत और बेहतर कारोबार के मौक़ों के ज़रिए फराहम होंगे। मैं समझता हूं कि ये एक इनकलाबी कदम है और इसमें कामयाबी हमें तभी होगी जब पूरी कौम इसके लिए मिलकर काम करे। इस वक्त पाकिस्तान को सियासी इंतशार की या किसी सियासी लॉन्ग मार्च की नहीं, बल्कि एक इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब अपना होम ग्रोन इकनॉमिक एजेंडा, जो एक मेड इन पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात का एजेंडा है, वो लॉन्च करने जा रहे हैं। और इस हवाले से वो पूरी कौम को बताएंगे कि किस तरीके से जो हम आज इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, यानी डिफ़ॉल्ट से हम गए इस्तेहकाम की तरफ, इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि हमारे तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं। तो ये बड़ा ऑल इंक्लूसिव एजेंडा है जिसके तहत मुआशी तरक्की का सफ़र तय किया जाएगा और पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरियाँ होंगी। और इंशाअल्लाह ताला इस पैकेज के अंदर, इस मुआशी इस्लाहाती एजेंडे के अंदर पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के अवाम, सबका जिक्र है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपना होम ग्रोन इस्लाहाती एजेंडा लॉन्च करने जा रहे हैं। ये वो एजेंडा होगा जिससे पाकिस्तान की मईशत की जो बुनियादें हैं, उनको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर, मुस्तकिल बिना के ऊपर उसकी सिमत को ठीक कर दिया जाएगा। ये वो तरीका होगा जो पाकिस्तान को जामे और देरपा तरक्की के रास्ते के ऊपर डालेगा। ये वो तरीका होगा जो पाकिस्तान को एक ख़ुद मुख्तार माशी ताकत के तौर पे दुनिया के नक्शे के ऊपर उभार के लेके आएगा। अल्लाह ताला इस मकसद के अंदर इस हुकूमत को कामयाब करे और पाकिस्तान को उसका वो मकाम जो इस्लामिक उम्मा में होना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर हासिल फरमाए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आज पाकिस्तान की तरक्की के 5 साला मंसूबे का आगाज करने जा रहे हैं। जिन हालात में मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों ने हुकूमत संभाली, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल दौर था, जिसमें इक्तिसादी तौर पर पाकिस्तान को शदीद चैलेंजेस दरपेश थे। कुछ शॉर्ट टर्म इकदाम के नतीजे में आज पाकिस्तान के तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जिसके नतीजे में
عوام کی زندگی میں خوشحالی آنا شروع ہو رہی ہے اور 2025 میں پاکستان انشاءاللہ مکمل طور پہ ٹیک آف کر جائے گا۔ جس 5 سالہ منصوبے کا آغاز آج وزیر اعظم کرنے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہوگا، پاکستان میں خوشحالی ہوگی، پاکستان میں سرمایہ کاری ہوگی، ہماری معیشت کا ترقی کا پہیہ انشاءاللہ پہلے سے بہتر چلے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نوجوانوں کو جو پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی پہ مشتمل ہیں، میں انہیں بھی یہ نوید اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان آپ کا ملک ہے، آپ پاکستان کی اسٹرینتھ ہیں، اور اس 5 سالہ ترقی کے منصوبے میں آپ کے لیے ایک شاندار مستقبل چھپا ہوا ہے۔ میں اپنے ان سیاسی ناک بداندیش دوستوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کسی طرح کی انتشاری اور فسادی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا مستقبل ہماری نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہے، ہماری قوم کے ہاتھ میں ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو ٹیم اس وقت سرگرم عمل ہے، انشاءاللہ اس کا عزم ہے کہ پاکستان ان خوابوں کی تعمیل ہوگا جو حضرت قائد اعظم نے پاکستان کو بناتے ہوئے دیکھے تھے اور جو سوچ حضرت علامہ اقبال نے ہمیں دی تھی۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کو بہت جلد ایشین ٹائیگر بنائیں گے، اور ہمارے وہ تمام ساتھی جو اس عمل میں وزیر اعظم کا ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ آج وزیر اعظم پاکستان پائیدار ترقی کے 5 سالہ منصوبہ پیش کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سمجھتی ہے مضبوط پاکستان مضبوط معیشت سے بن سکتا ہے، اور مضبوط معیشت آپ کی گھر کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ جب ہر ایک کا چولہا چلے گا، ہر ایک کے گھر میں خوشحالی ہوگی، تو پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی۔ اس کے لیے سیاسی استحکام چاہیے، اس کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ چاہیے، اس کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا پڑے گا۔ 2013 میں بھی اسی طرح کے مسائل درپیش تھے پاکستان کو، ڈیفالٹ کی بات ہوتی تھی، مہنگائی بے شمار تھی، روپیہ کمزور تھا، مگر پھر میاں نواز شریف اور ان کی ٹیم نے 4 سے 5 سال میں اسی معیشت کو سنبھالا۔ تکڑا روپیہ، بہترین سٹاک ایکسچینج، پاکستان کی تاریخ کی کم ترین مہنگائی، انٹرسٹ ریٹ اس ملک میں تھے، اور بات ہو رہی تھی کہ یہ ملک جلد ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں ہوگا، مگر پھر وہی ہوا، سیاسی عدم استحکام ہوا، دہشت گردی لوٹ کر آئی، ہم آپس میں تقسیم ہوئے، حکومت نے کچھ مسائل پر تو قابو پا لیا، آج ڈیفالٹ کی بات نہیں ہوتی، آج پھر ایک دفعہ روپیہ تکڑا ہے، بہترین سٹاک ایکسچینج ہے، مگر اب بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا، سیاسی استحکام لانا ہوگا، پاکستان کی معیشت کو مستقل ایسی اس کی بنیاد رکھنی ہوگی جو آنے والی کئی دہائیوں پاکستان کو ایک پائیدار ترقی دے۔ آئیے مل کر کام کریں مضبوط معیشت کے لیے۔ مضبوط معیشت ہی مضبوط پاکستان بنا سکتی ہے، اور یہ ہم مل کر بنا سکتے ہیں۔ آئیے وزیر اعظم کا ساتھ دیں اس پاکستان کے لیے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، جس میں ہر ایک کے لیے روزگار ہو، خوشحالی ہو۔ ناظرین، اڑان وزراء اور اراکین پارلیمنٹ کی اڑان پاکستان کے حوالے سے گفتگو۔ وفاقی وزراء اور اراکین پارلیمنٹ اڑان پاکستان ہوم گرون نیشنل اکنامک پلان 2024-29 کے حوالے سے اہم گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن ہمارے لیے پاکستان کی معاشی تاریخ کے لیے اہم دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احسن اقبال بھی گفتگو کرے تو انہوں نے کہا کہ منصوبہ پاکستان کو پائیدار ترقی کی راہ پر ڈالنے میں مددگار ہوگا، اور پاکستان کو اس وقت معاشی چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ حکومت نے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات بھی کیے ہیں۔ مستقل بنیادوں پر ترقی کے لیے لانگ ٹرم گروتھ پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف مقامات پر احتجاجی دھرنوں کا معاملہ، پولیس نے مقامات سے مظاہرین کو ہٹا کر روڈ کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا ہے۔ سرجانی کے لیے فلیٹ سینٹرل میں 5 سٹار چورنگی، ضلع شرقی میں گلستان جوہر، نواب صدیق علی خان روڈ، چورنگی ناظم آباد نمبر 1 جانب ناظم آباد نمبر 2 اور احتجاج وہاں پر ختم کر دیا گیا ہے۔ شارع پاکستان مین عائشہ منزل چورنگی میں بھی احتجاج کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں کہ ہمارے نمائندے شہباز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہباز، آگاہ کیجیے گا مزید کون کون سے علاقوں سے کلیئر کر لیا گیا ہے؟
جن کو لیے کراچی کے مختلف علاقے ہیں جہاں پہ مذہبی جماعت کی جانب سے دھرنا دیا جا رہا تھا. تاہم 7 سے 8 مقام ہے جہاں پر پولیس اور رینجرز کی مدد سے مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا ہے. جن مقامات پر دھرنا ختم کیا گیا ہے ان میں کامران جوہر موڑ شامل ہے, سرجانی ٹاؤن, KTF فلیٹ, 5 اسٹار چورنگی, عائشہ منزل, پاور ہاؤس چورنگی کے علاقے اور عباس ٹاؤن کے علاقے شامل ہیں. یہاں پر پولیس کی جانب سے اور رینجرز کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج بھی کیا گیا, آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی ہے. پہلے مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی مظاہرین سے کہ وہ پرامن طریقے سے منتشر ہو جائیں, لیکن مظاہرین باضد تھے اور جو سڑکیں خالی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, جس پر پولیس اور رینجرز کی جانب سے مشترکہ ایکشن کیا گیا اور 7 سے 8 مقامات سے مکمل طور پر جو ہے مظاہرین کو ہٹا دیا گیا اور سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. اس وقت جو کشیدہ صورتحال ہے وہ گلستان جوہر کامران چورنگی کی ہے, جہاں پر مظاہرین کی بڑی تعداد دھرنا دے کے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. پولیس ایسٹ زون کی پولیس یہاں پر پہنچی تھی اور ساتھ ہی ساتھ قیدی وین بھی یہاں پر پہنچا دی گئی تھی. مذاکرات کیے گئے, 15 سے 20 منٹ کا وقت بھی دیا گیا مظاہرین کو کہ وہ یہاں سے اپنا دھرنا ختم کر کے پرامن طور پر منتشر ہو جائیں تاکہ سڑک کو ٹریفک کے لیے کھولا جا سکے. لیکن مظاہرین نے یہاں پر جو ہے شدید نعرے بازی اس وقت شروع کر دی ہے, جس کو دیکھتے ہوئے رینجرز کی نفری بھی جو ہے وہ طلب کر لی گئی اور رینجرز بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے. مزید ڈسٹرکٹ ایسٹ کی پولیس نفری بھی یہاں پر پہنچنے کے لیے جو ہے وہ کہہ دیا گیا اعلیٰ حکام کی جانب سے. پولیس کی بھاری نفری یہاں پر پہنچ گئی اور منتشر کیا جا رہا ہے مظاہرین کو. شہباز خان آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. ضلع کرم میں 2.5 ماہ بعد امن کی امید. کوہاٹ میں گرینڈ قبائلی جرگہ آج دوبارہ ہوگا. قبائلی جرگے میں امن معاہدے پر دستخط کا امکان ہے, جبکہ جرگے نے مشاورت کے لیے 3 روز کا وقت مانگا تھا. معاہدے کے تحت ضلع کرم میں تمام بنکرز ختم کیے جائیں گے. متحارب قبائل اسلحہ جمع کرانے کے پابند ہوں گے. اسلحے کی نمائش بھی نہیں کی جائے گی. ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر ہر صورت عمل کیا جائے گا. آپ کو بتائیں کہ ضلع کرم میں 2.5 ماہ بعد امن کی امید ہے. اسی پر بات کریں گے. ذیشان ککخیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان, امکان تو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج دستخط کر دیے جائیں گے, مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, آج کافی امکانات ہے کہ آج دونوں فریقین ہیں ان کے مابین جو معاملات ہیں اور جو معاہدہ ہے اس پر دستخط ہوں گے اور اس کے بعد مستقل بنیادوں پر قیام امن جو ہے ضلع کرم میں شروع ہو جائے گا. نہ صرف حکومت بلکہ دیگر جو ادارے ہیں اور وہاں کے علاقہ مشران ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ضلع کرم میں دیرپا امن کا قیام جو ہے وہ ممکن بنایا جائے. یہی وجہ ہے کہ آج ایک بار پھر کوہاٹ میں گرینڈ جرگے کا انعقاد ہوگا. گزشتہ جرگے میں جو ہے 3 دن کی مہلت مانگی گئی تھی, آج جو ہے وہ مہلت پوری ہو گئی ہے اور آج ایک بار پھر بیٹھک ہے. ایک فریقین نے تو معاہدے پر دستخط بھی کر دیے ہیں, جبکہ دوسرے فریقین کی جانب سے بھی آج امکان ہے کہ وہ دستخط کیے جائے. جو ذرائع ہیں ان کے مطابق دونوں فریقین راضی ہو گئے ہیں کہ وہاں پر جو موجود بنکرز ہے اسے ختم کیا جائے گا اور جو اسلحہ ہے ظاہر کیے جا رہے ہیں. ذیشان ککخیل آپ آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. پارا چنار کے مسئلے پر لاہور میں دھرنے کا 8واں روز. دھرنے کے باعث پریس کلب کے باہر سڑک ٹریفک کے لیے بند ہے. پولیس کی نفری بھی تعینات ہے. مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے زین علی. جی بالکل, MWM مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے پارا چنار کے مسئلے کو لے کر لاہور پریس کلب کے باہر جو دھرنا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور اس دھرنے کو آج 8واں روز ہے. پچھلے 8 روز سے MWM پارا چنار کے مسئلے کو لے کر لاہور پریس کلب کے باہر دھرنا دیے ہوئے ہے, جبکہ اس دھرنے کے باعث جو پریس کلب کے باہر ڈیوس روڈ سے شملہ پہاڑی کی طرف آنے والی سڑک ہے وہاں پر جو ہے وہ اس کو مکمل طور پر دھرنے کے باعث جو ہے وہ ٹریفک پولیس کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے. جبکہ جو ڈیوس روڈ سے شملہ پہاڑی آنے والی ٹریفک ہے اس کو ون وے کی طرف جو ہے وہ جلٹن روڈ کی طرف جو ہے ون وے ٹریفک کے طور پر جو ہے وہ موڑ دیا گیا ہے. جبکہ اس دوران پولیس کی جو بھاری نفری ہے وہ بھی اس دھرنے کی سیکیورٹی پر تعینات ہے. جبکہ اس حوالے سے MWM کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت جو ہے وہ اس پارا چنار کے مسئلے کو حل نہیں کرواتی ان کا جو یہ دھرنا ہے وہ جاری رہے گا. جی سعودی عرب کو ریکڈ کے 15% شیئرز فروخت کرنے میں پیش رفت. وفاقی کابینہ نے $540 ملین میں 15% شیئرز فروخت کرنے کی توثیق کر دی ہے. سعودی عرب کو شیئرز بین الحکومتی ٹرانزیکشن ایکٹ کے تحت براہ راست فروخت ہوں گے. سعودی عرب پاکستان کو 2 ایک ساتھ پر $540 ملین کی ادائیگی کرے گا. اسی پر بات کریں گے. یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسر, آگاہ کیجیے گا پیش رفت سے متعلق.
اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر جو ہے وہ تبادلہ خیال جو ہے وہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ملک کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا اور جو ECC کے فیصلے ہیں ان کی توثیق بھی کی جائے گی. ایک تو سعودی عرب کو ریکوڈیک کے 15% شیئر فروخت کرنے میں بڑی پیش رفت جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے. وفاقی کابینہ نے $540 ملین میں 15% شیئر جو ہے وہ فروخت کرنے کی توثیق کر دی ہے. سعودی عرب کو شیئر زمین الحکومتی ٹرانزیکشن ایکٹ کے تحت براہ راست جو ہے وہ فروخت کی جائے گی اور سعودی عرب پاکستان کو 2 قسطوں میں $540 ملین جو ہے اس کی ادائیگی کرے گا. پہلے مرحلے میں 10% شیئر جو ہے وہ منتقل کرنے پر $330 ملین جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے اور دوسرے مرحلے میں 5% شیئر جو ہیں ان کی منتقلی پر $210 ملین جو ہیں وہ ادا کرنے ہوں گے. تو وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آج وفاقی کابینہ کے اجلاس شام 5 بجے ہوگا جس میں ملک کی معاشی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور ملک کی جو داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر ملک، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا. کابینہ اجلاس میں ملک کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا اور اس اجلاس میں کابینہ اجلاس کے جو ممبران ہیں وہ شامل ہوں گے اور اس اجلاس میں ملک کی مجموعی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی جانب سے اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا اور اس اجلاس میں ملک کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. سال کے آخری روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان ہے. 100 انڈیکس میں 342 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 1,15,601 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس 1,16,700 پوائنٹس کو چھو گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. حمزہ گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حمزہ، آخری روز ہے اور پازیٹیو ہم دیکھ رہے ہیں رجحان اس میں؟ جی بالکل، سال 2024 کا آخری ٹریڈنگ سیشن ہے اور جب مارکیٹ کا آغاز ہوا تو زبردست طریقے سے ہوا. 1400 پوائنٹس کا اضافہ نکل گیا 100 انڈیکس میں. 1,15,300 کی نفسیاتی حد سے بڑھ کر 100 انڈیکس 1,16,700 پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر ٹریڈ ہوا. سینٹیمنٹس بڑے پازیٹیو ہے فائنینسرز کے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سعودی عرب نے فوکس کر لیا ریکوڈک کو، ریکوڈک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور اس کو بڑا پازیٹیو لیا مارکیٹ نے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور پرائیویٹائزیشن کے فارمولے پر عمل کرنے کے لیے وفاقی وزیر خزانہ نے بھی کمر کس لی ہے، تو اس بات کو بھی بڑا پازیٹیو لیا مارکیٹ نے. اور پھر تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج اڑان پاکستان ایک نیشنل اکنامک پلان جو ہے وہ متعارف کرایا جائے گا وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے. تو سال 2025 میں ہم دیکھیں گے کہ ہم جو ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اور بہتر ہوں گے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اب جو اپ کمنگ مانیٹری پالیسی ہے اس میں ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی گھٹے گا. تو یہ تمام عوامل ہیں جس کی وجہ سے فیوچر فارورڈنگ کو دیکھتے ہوئے سودے ہو رہے ہیں اور سینٹیمنٹ بڑے پازیٹیو ہیں. 100 انڈیکس آج 2024 کا لاسٹ ٹریڈنگ سیشن دکھا رہا ہے اپنے اور اس میں زبردست تیزی کا رجحان جاری ہے. آئل اینڈ گیس سیکٹر کو فوکس کیا ہے. حمزہ گیلانی آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. کوئٹہ سے رکن قومی اسمبلی عادل بازائی کی رکنیت کو بحال کر دیا گیا ہے جبکہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے عادل بازائی کو ڈی نوٹیفائی کیا، اس کے بعد نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں عادل بازائی کی رکنیت کو بحال کر دیا گیا ہے. عادل بازائی نون لیگ کے بجائے اب آزاد رکن قومی اسمبلی تصور ہوں گے. نواز شریف کی درخواست پر اسپیکر ریفرنس پر الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا تھا.